जिस घर में चोरी होती है ना, उसका कोई ना कोई फर्द मिला हुआ होता है। पहली बात तो ये है कि अगर गवाह मुकर भी जाते हैं तो पुलिस के मुताबिक हमारे पास कुछ स्ट्रांग एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम इस केस को प्रूव कर सकते हैं। पुलिस ने जाकर उसके घर में छापा मारा, अर्गमान के घर में। जब अर्गमान के घर में छापा मारा तो वहां पर 2 मुलाजमीन मिले। तो उन्होंने, जो हमारे बॉस हैं अर्गमान साहब, उन्होंने एक दिन मुस्तफा आमिर को सर पर डंडा मारा है। पहले ही ये चीज एविडेंस आ चुका था कि एक वॉइस मैसेज जो मुस्तफा आमिर की वालदा लेके, ये गवाह सारे मुकर भी जाए ना तो सिंध पुलिस के पास फिर भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। निताशा केस आपके बिल्कुल सामने था। निताशा केस आपके सामने कितना बड़ा केस था। किधर गए बच्ची या उसका वालिद जो फौत हुआ था उस एक्सीडेंट के अंदर, जो मारे गए थे वो गरीब, वहां पर पैसा, जो खातून लड़ रही है वो बड़ी बहादुर खातून है जो अपने बेटे के लिए लड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे आज के गेस्ट हैं शुएब सादिक साहब। शुएब साहब, ये बताइएगा, मुस्तफ़ा कत्ल केस में गवाहान मुकरना शुरू हो गए और ये लग रहा है कि अरमगान जल्द बाहर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि अगर गवाहान मुकर भी जाते हैं तो पुलिस के मुताबिक हमारे पास कुछ स्ट्रांग एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम इस केस को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो तो अदालत तो गवाह नहीं मांगती। देखें, इसमें गवाह भी बन रहे हैं ना। जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें गवाह भी आ रहे हैं। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि गवाह जो है वो उसमें FIA भी बन रही है। अच्छा। और उसमें पुलिस भी बन रही है और कुछ और भी फोरेंसिक लैब भी है, वो भी बन रही है। अच्छा, डिपार्टमेंट्स खुद बन रहे हैं। ठीक है। कैसे, अब मैं ये आपको पूरी रूटीन बताता हूँ। 5 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर लापता हुआ। ठीक है। 6 जनवरी को एक FIR काटी जाती है मिसिंग की या किडनैपिंग की, थाना दरख्शां के अंदर। ठीक है। जब वहां पर ये FIR काटी जाती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। किस चीज के ऊपर? कि मिसिंग हो गई है। ठीक है। या किडनैपिंग भी हो सकती है इस चीज के ऊपर। उसके बाद साउथ इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आगे प्रोसीड होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब जो मेजर इशू था पुलिस के लिए वो ये था कि गाड़ी को ट्रेस कैसे किया जाए। ठीक है। जहां से मिस हुआ है मुस्तफा आमिर, जहां से मिस हुआ है वो जगह कौन सी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, ये मोबाइल से ट्रेस नहीं हुआ उसके, मुस्तफ़ा के मोबाइल से? मुस्तफ़ा का मोबाइल ही नहीं था। अच्छा। मुस्तफ़ा तो अपनी माँ के मोबाइल से ये सब कुछ करता था, मैसेजेस वगैरह करता था। मुस्तफ़ा खुद मोबाइल यूज करता था? मुस्तफ़ा अपनी अम्मा का मोबाइल इस्तेमाल करता था, अपना नहीं करता था। अपना नहीं करता था। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि वो अभी इस स्टेज पे भी नहीं था। अच्छा। मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि मुस्तफ़ा आमिर जिस सोसाइटी के अंदर रहता था ये बड़ा लविंग क्यूट सा बच्चा था। ठीक है। और अर्गमान इस चीज से भी आ रही था कि ये सब लोग इससे क्यों इतना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि पुलिस को ये जो मुश्किलात आ रही थी कि गाड़ी को कैसे ट्रेस किया जाए, पुलिस आइडिया नहीं लगा रही थी कि मिसिंग कहां से हुई है, कौन सा स्पॉट है, वो ढूंढा जाए। मुस्तफ़ा आमिर जो है वो खुद अपना फोन तो इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन जब FIR करवाई गई उस FIR में मुस्तफ़ा की वालदा ने ये चीज़ बताई कि मेरे बेटे ने एक वॉइस की है अपने दोस्तों को कि मैं अर्गमान के पास जा रहा हूँ। ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा। अब वो एक वॉइस मैसेज भी एक पॉइंट है। उसके बाद पुलिस ने अर्गमान के दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया। ठीक है। सीधा सीधा उन्होंने भी यही चीज़ बताई। पुलिस ने आमिर के दोस्तों को, मुस्तफ़ा आमिर के दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया। ठीक है। कि वो कहाँ होता है, किधर फिरता रहता है, सारे मामलात किए। वहाँ से भी ये चीज़ उधर जा रही थी। ठीक है। पुलिस ने जाकर उसके घर में छापा मारा, अर्गमान के घर में। जब अर्गमान के घर में छापा मारा तो वहाँ पर 2 मुलाजमीन मिले। ठीक है। तो मुलाजमीन को जब इन्होंने थोड़ी लितर परेड की तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। ठीक है। क्या बताया कि जो हमारे बॉस हैं अर्गमान साहब, उन्होंने एक दिन मुस्तफ़ा आमिर को सर पर डंडा मारा है। ठीक है। राड मारा है। हाँ, लोहे के राड मारा है। तो उसके आगे फिर स्टोरी जब चली तो उन्होंने कहा कि जो खून बहा, वो फर्श के ऊपर जो खून बहा है वो हमसे कपड़े की मदद से साफ करवाया गया। ठीक है। पुलिस ने कहा कि वो कपड़ा मिल सकता है। एक
افسر کی دیوار کے اوپر نظر پڑی, وہاں پر ایک سپاٹ تھا ٹھیک ہے, خون کا. ٹھیک ہے, جب خون کا وہاں پہ سپاٹ تھا تو اس کو کلیکٹ کیا گیا. عامر کی, مصطفیٰ عامر کی جو والدہ ہے, اس کا بلڈ لے کر ان دونوں کو جب ملایا گیا تو وہ دونوں ایک ہی ڈی این اے میں تھے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہاں سے پولیس تھوڑی اور سٹرانگ ہوئی. ٹھیک. ارغمان کا ریمانڈ لینے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں ہوا. اچھا. اس کے بعد سین کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ارغمان کے ساتھ وہاں پر کون تھا جس دن راڑ لگا. ٹھیک. ارغمان اکیلا نہیں تھا, ایسا ہی ہے. ملزم جو اس کے ملازم تھے انہوں نے یہ چیز بتائی کہ ارغمان کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ شراز تھا. ٹھیک ہے. جب شراز کو اٹھایا گیا تو شراز نے سب کچھ فر بول دیا. اچھا. اس نے یہ بتایا کہ ہم نے قتل کیوں کیا, ٹھیک ہے, کیسے کیا, ٹھیک ہے, اور کہاں پر اس کو لے کے گئے. اچھا. اس کے بعد جناب ایک چیز تو یہ ہے کہ پولیس کے پاس پہلے ہی یہ چیز ایویڈنس آ چکا تھا کہ ایک وائس میسج جو مصطفیٰ عامر کی والدہ لے کے آئی. دوسرے نمبر پہ وہ جو بلڈ سپاٹ ملا ان کو وہ بھی کمپیئر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. 2 ہو گئے. تیسرے نمبر پر اس کے جو ملازمین تھے وہ ہو گئے. چوتھے نمبر پر شراز آ گیا. ٹھیک. اچھا جی, اب ان دونوں کا ریمانڈ پولیس نے حاصل کر لیا. ٹھیک. اب ریمانڈ کے بعد آپ کے سامنے معلومات تھی کہ اس نے سب کچھ فر بتایا, کیونکہ ارغمان کو پولیس نے پہلی بار اٹھایا تھا. جب پہلی بار اس کو پولیس نے اٹھایا تو چھتر پریڈ کرنے کے بعد اس نے فر طوطے کی طرح یہ سب کچھ بولتا گیا کہ ہم نے ایسے کیا تھا, ایسے کیا تھا. ڈرگز والا سین تو وہ تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ پورا کیس جو ہے وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گواہان کی بیس پہ چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کیونکہ پولیس وہاں سے کچھ ریکوریاں بھی کر چکی ہے. آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ جب ارغمان کا لیپ ٹاپ ملا, اس لیپ ٹاپ کے اندر کیا کیا ڈیٹا تھا. سندھ پولیس کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ اس کا فرینزک کرایا جائے یا اس سے کوئی ڈیٹا اکٹھا کروایا جائے. اس ڈیٹے کو اکٹھا کروانے کے لیے ایف آئی اے کو شامل تفتیش کیا. اچھا. ایف آئی اے نے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس رکھا ہے. اچھا. جب ایف آئی اے نے اپنے پاس وہ رکھا ہے وہاں سے ان کو ایویڈنس اور سٹرانگ ملیں گے. ٹھیک ہے. اب 5ویں نمبر پر کون انوالو ہو گیا؟ ایف آئی اے. اب ایف آئی اے نے کچھ پہلے بھی یہ چیزیں ریکور کروائی ہیں کہ یہ بٹ کوائن سے پیمنٹ ہوئی تھی. ہاں بالکل, جو ہم نے پریویس ایپیسوڈ کے اندر جو ہم نے یہ سب کچھ بتایا تھا. جی جی. تو وہاں سے اب مجھے ایک بات بتائیں, جب ایف آئی اے کو سب کچھ لیپ ٹاپ وغیرہ چلا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی پروف نہیں ملیں گے؟ ملیں گے, ڈیفینیٹلی ملیں گے. اگر یہ گواہان سارے مکر بھی جائیں نا تو سندھ پولیس کے پاس پھر بھی سٹرانگ ایویڈنس موجود ہیں. یعنی ان کے پاس بلڈ بھی مل گیا, ڈی این اے بھی مل گیا, جی ہاں, وہ وائس میسج بھی مل گیا, وائس میسج بھی ہو گیا. پھر ان کے پاس جو گھر میں 2 ملازمین تھے وہ بھی ہو گئے. جی ہاں, وٹنسز ان کے پاس ہیں. وٹنس ہیں. اچھا, جو شراز ہے, شراز تھوڑا سا ڈگمگا رہا ہے. پہلے تو اس نے منہ کھول لیا تھا. اس کے بعد جب ارمغان کی اس سے ملاقات ہوئی تھی کورٹ کے اندر تو ارمغان نے اس کو بولا تھا ثابت قدم رہنا, تھوڑا سا دنوں کی بات ہے, اس کے بعد ہم باہر ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ایک اسٹرانگ پارٹی ہو جس کے پاس پیسہ ہو تو وہ اس طرح کی آفرز کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا میٹا کیس نہیں ہے. یہ کیس ہائی پروفائل کیس ہے جس کی وجہ سے اب پورے کا پورا میڈیا, سندھ پولیس, ایف آئی اے, سب کی نظریں اسی کیس کے اوپر جمی ہوئی ہیں. لیکن اگر اس ٹائم پہ مصطفیٰ کے گھر والے کوئی دیت لے لیتے, کیس کو ختم کرتے ہیں, تو پھر کیا منشیات والا اور بٹ کوائن والا کیس چلتا رہے گا؟ میری ایک بات یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کی جو فیملی ہے وہ بھی کوئی ویک فیملی تو نہیں ہے نا, وہ بھی سٹرانگ ہے. بالکل. جہاں تک ابھی ان کے جو چہرے لگ رہے ہیں نا وہ دیت نہیں لیتے, مجھے نہیں لگتا. اس کی والدہ تو بڑی اسٹرکٹ نظر آ رہی ہے. اگر فار ایگزامپل دیت لے بھی لیں تو یہ 302 والا مقدمہ جو ہے مصطفیٰ عامر والا وہ تو چلو ختم ہو گیا, لیکن سب سے بڑا جو مقدمہ یہ ہے کہ اس نے ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اس نے قوم کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے جو کراچی کے اندر لوگوں کو ڈرگز پہ لگایا ہے. منشیات ہے, منی لانڈرنگ ہے اور مائننگ سب سے میجر چیز مائننگ کرتا رہا ہے بٹ کوائن کی, اور اسی سے پھر خریدتا ہے ڈارک ویب پہ لوگوں کو پیسے بیچتا رہا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں
کہ مصطفیٰ عامر کیس کو اگر آپ وقتی طور پر دیت پہ رکھ دیتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ کیس تو اس کے پیچھے ہے، وہ نہیں چھوٹے گا، وہ نہیں چھوٹے گا. تو یہ کیس آپ گواہان کی نظر میں نہ لیں، ٹھیک ہے. اس میں ادارے بھی جو ہے نا وہ خود پروف لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بولیں، یہ مائننگ ابھی سے نہیں ہو رہی، کافی ٹائم سے مائننگ ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے جہاں پہ مائننگ ہوتی ہے وہاں پہ بجلی کافی زیادہ یوز ہوتی ہے، مشینری آتی ہے، مختلف قسم کے کارڈز ہوتے ہیں، آپ کو بائی کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا یہاں پہ مشینیں لائیں گی ساری چیزیں، تب کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کراچی کے اندر جب اتنی بڑی مشینری کہیں پہ انسٹال ہو رہی ہے، چھوٹی مشینری نہیں تھی، 2 ارب کی مشینری تھی، اس میں اچھے اچھے کارڈز تھے، پروسیسر تھے، یونٹس تھے. تو اس ٹائم پہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ یونٹ کیوں خریدے جا رہے ہیں، اور اگر بندہ کوئی خرید رہا ہے تو اس کی روک تھام کیسے ہوگی جو انلیگل ایکٹیویٹی میں چیزیں یوز ہوتی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، 2017 سے ارغمان یہ سب کچھ کر رہا تھا، ڈرگز ڈیلنگ کے ساتھ وہ ملوث رہا، اس کے بعد اس نے خود راستے بنائے، باہر سے وہ جو ہے نا وہ سب کچھ منگوانا شروع ہو گیا. اس ٹائم پولیس کہاں پہ تھی؟ بالکل ہی. اس ٹائم یہ سارے معاملات کیوں تھے؟ جب ایک بار ایئرپورٹ سے وہ پکڑا گیا اسی ٹائم اس کو دبوچ لینا چاہیے تھا، اس ٹائم ایکشن لینا چاہیے تھا، اس ٹائم میں اس کو ایکشن لینا چاہیے. کیا اس میں کسٹم کے حکام ملوث نہیں تھے؟ ملوث ہوں گے، ڈیفینیٹلی 110% ہوں گے. یہ تو ایک ایماندار بندہ تھا جس نے پکڑ لیا. پولیس ملوث ہوگی. 2 ارب کی آفر کی ہے سر دیت کے لیے، جی بہت بڑی رقم ہے 2 ارب. آپ سوچیں. اور اس کے باپ کو دیکھیں، اس کا باپ کس طرح بدماشی کے ساتھ بولتا ہے، مجھے اندر آنے دو کورٹ میں، جج ملا ہوا ہے، میرے بیٹے کو منشیات دو، وہ منشیات کا عادی ہے، میں منشیات کا عادی ہوں، میں پاپ سنگر تھا اپنے ٹائم میں منشیات لیتا تھا، میں پارٹیز میں جاتا تھا. ایک باپ ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس کے بعد کیا بچا؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، 2019 میں جس بندے نے BCom کیا ہے جامعہ یونیورسٹی سے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ارغمان کے والد جو ہے وہ نیو یارک میں رہا ہے، امریکہ میں رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک چیز بتا دوں، 2 ارب روپیہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بٹ کوئن سے، اسی چیز سے، ڈرگ سے ہی بنا ہے، ڈارک ویب سے ہی اس نے پیسہ بنایا ہے. میجر چیز یہ ہے کہ ایک لا کے اندر نا تھوڑی سی اب چینجنگ ہونی چاہیے. یہ دیت والا سسٹم ختم ہونا چاہیے. جب دیت کی بات آ جائے نا اس ٹائم حکومت کو، ریاست کو خود اس کیس کی پیروی کرنی چاہیے. بس یہ ایک پوائنٹ ہے. ادروائز وہی ایک نتاشا کیس آپ کے بالکل سامنے تھا. نتاشا کیس آپ کے سامنے کتنا بڑا کیس تھا، کدھر گیا؟ ختم تھا. لیکن اس میں ایک ویک پوائنٹ یہ تھا کہ جو بچی یا اس کا والد جو فوت ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ کے اندر جو مارے گئے تھے وہ غریب تھے، وہاں پر پیسہ چلا، بہت غریب تھے، بہت غریب تھے. لیکن یہاں پر ایسی یہ یہاں پر نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہاں پر جو خاتون لڑ رہی ہے وہ بڑی بہادر خاتون ہے جو اپنے بیٹے کے لیے لڑ رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، مسنگ پرسن سے یہ سارے سین چلے تھے، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی. اب کورٹ میں ادارے خود پروو کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. خیر زیادتی، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ایک بچے کو اس طرح مارنا، پھر اس کو لے جانا دوسرے صوبے میں، پھر وہاں پہ جا کے گاڑی جلانا، قتل کرنا، بے دردی کی انتہا ہے نا. جی ہاں. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اگر اس ملزم کو اس دفعہ سزا نہ ملی تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ واقعات ہوتے رہیں گے. دیکھیں ریاست کا کام کیا ہے؟ لا کو امپلیمنٹ کرنا. بالکل. لا اینڈ آرڈر جب نہیں ہوگا تو پھر معاملات اور خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہاں پر بیسک چیز یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، پہلے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں. جب وہ نظر نہیں رکھ رہے تو پھر معاملات اور بگڑیں گے. کتنے لوگوں کے بچے خراب ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ڈرگز جا رہی ہے. جی ہاں. اور اس کے اندر اتنے لوگوں کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ایک بچے تک منشیات پہنچ رہی ہے، کیا پولیس والوں کو اس بات کا نہیں پتا؟ دھندا ہے پر گندا ہے. مطلب اس میں سب ملے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی ملے ہوئے ہیں، کسٹم والے بھی ملے ہوئے ہیں، یونیورسٹی انتظامیہ بھی ملوث ہوگی، بچے ملوث ہیں. یونیورسٹی کے اندر اگر اتنا بڑا نشہ یوز ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انتظامیہ کو پتہ ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں، جس گھر میں چوری ہوتی ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی فرد ملا ہوا ہوتا ہے. بالکل. یونیورسٹیز میں ہائی پروفائل سیکیورٹی کے بعد بھی اگر سیکیورٹی گارڈ ڈرگز پرووائڈ کر رہا ہے، قصور کس کا ہے؟ یونیورسٹی کا، مینجمنٹ کا قصور ہے. مینجمنٹ کا بالکل قصور ہے. تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں
پاکستان کی کچھ 70 to 80% یونیورسٹیز کے اندر سب یہی چل رہا ہے. اچھا کتنے میں تو شاباش دیتا ہوں. یقین کریں FIA کو جنہوں نے ابھی ریسنٹلی کچھ جو ہے نا وہ ملزمان بھی پکڑے اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس چیز کے لیے لے کے آئس اسپیشلی آئس کے نشے کے لیے وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ اس چیز کو بڑے قریبی سے دیکھ رہے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے FIA کے اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی جہاں پر پڑھائی ہو رہی ہے جہاں پر نوجوان بچے ہیں ان کو بچائیں. اچھا یہ تو بات ہوگی کراچی کی. کیا کراچی کے علاوہ پاکستان کے اندر باقی شہروں میں بھی منشیات یونیورسٹیز کالجز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں. نوجوان جب باہر نکلتے ہیں کسی بھی پارٹی کے اندر نکلتے ہیں مغرب کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے درمیان ایک نہ ایک بندہ ایک ایسا ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے. اچھا اگر 4 دوست ہیں نا تو 4 دوست میں سے ایک دوست ایسا ہوگا جو نسوار رکھتا ہوگا. ایسا ہی ہے. وہ دوسرے کو کنونس کرے گا. اور کچھ نہیں ہوتا جی شروع کریں جی کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل. اب سگریٹ ہے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں بفنگ کرتے ہیں. اسٹارٹ میں بفنگ کرتے ہیں. جب وہ بفنگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ تو بھی پی لے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. چل جاتا ہے. آہستہ چیز پھیلتی جاتی ہے. یہ چیز پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہی چیز گلی محلوں میں بھی ہوتی ہے. بالکل. اب آپ یہی چیز اگر ایک بچہ جو ہے وہ لیکچر چھوڑ کے جا رہا ہے سگریٹ پینے جا رہا ہے تو سٹارٹ تو ہو گیا. بالکل. وہ پھر مزہ جو ہے نا لگ جاتا ہے. مصطفیٰ عامر کو جس طرح یہ مزہ لگا تھا سب کو لگا تو وہ یہ چیزیں ڈھونڈنے شروع ہو گئے تھے. بالکل شعیب صاحب آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں ایون سکولز میں اسکول کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جاتے ہیں جو 9th 10th کے بچے ہوتے ہیں بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ واش روم میں جا کے سگریٹ پیتے ہیں اور اس قسم کی حرکات کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ کالج میں آتے ہیں یونیورسٹی میں آتے ہیں پیسہ جب والدین زیادہ دیتے ہیں تو اس کے بعد بچے اس طرف آنے لگ جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے بچوں پہ سب سے پہلے آپ نظر رکھیں ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں کن دوستوں کے پاس وہ جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ مانیٹر کرو گے تب جا کے آپ کا بچہ بری صحبت سے بچ پائے گا. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. کسی قسم کا آپ کا کوئی کوسچن ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا رپلائی کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.